बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस दुआ से शुरू करता हूँ कि जो कुछ पढ़ें, जो कुछ समझें, अल्लाह ताला उसे ठीक तरह से समझने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद दानिश है और मैं आपका इस्लामिक टीचर आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस्लामिक पढ़ेंगे और ये इस्लामिक है सिंटेक्स बोर्ड बुक क्लास 8वीं की। जी, इस 8वीं क्लास की हम जो है चहारम बाब अदब व इखलाक के बारे में बात करेंगे। उसमें जो इसका पहला सबक है उसको पढ़ाएंगे आज, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस सबक का नाम है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस सबक को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि अमर बिल मारूफ, इन सब वर्ड्स जो हैं, इन सब जो ये अल्फाज हैं, इनकी मीनिंग क्या है और दीनी एतबार से, शरई लिहाज से इसकी मीनिंग क्या निकलती है। अमर के माना है काम करने का हुक्म देना, यानी किसी भी किस्म का जो काम है उस काम करने का हुक्म देना, इसे अमर कहते हैं। और नहीं के लफ्ज़ी माना है किसी बात से रुक जाना। इसी तरीके से मारूफ के माना है जाना पहचाना या पसंद किया हुआ काम। और फिर मारूफ यानी पसंदीदा काम, जो रब्बे ताला को, उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया गया है, उसका हुक्म दे दिया गया करने का। अब चलते हैं शरई इस्तिलाहत में इसकी माना और मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, इन वर्ड्स के, जो ये सेंटेंस है पूरा, जो ये वर्ड है पूरा, इसकी मीनिंग क्या है। वो नेक काम जिसका अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो उनको कर लेना, बाकी जिनको हुक्म न दिया गया हो उसे छोड़ देना। यानी मुनकिर का मतलब है नापसंदीदा काम या ऐसा काम जो इंसान का जाना पहचाना ना हो, ठीक है। ये लफ्ज़ी माना है। इससे मुराद है बुराई जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने रोका हो। दूसरे लफ्ज़ों में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रुक जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ लें, पहले लफ्ज़ में उन्होंने कहा किसी भी काम को हुक्म दे देना, ठीक है, ये लफ्ज़ी माना थी। फिर नहीं का मतलब क्या हुआ कि रुक जाना किसी बात से। बता दिया गया कि भाई करने का हुक्म है हर काम का। ये अमर जो है इसकी लफ्ज़ी माना है कि हर काम का हुक्म आपको है कि आप करें, लेकिन वो काम जो अल्लाह ताला ने गुनाह करार दिए हैं, जो बुरे हैं, हमें बुराई की तरफ लेके जाते हैं, हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी की तरफ लेके जाते हैं, उन बातों से रोक दिया गया, ठीक है। और वो मारूफ काम यानी पसंदीदा काम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, उनको करने का हुक्म दे दिया गया। अब इस पूरे यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की माना है, मतलब इसका ये निकलता है कि नेकी का हुक्म दिया गया और बुराई से रोक दिया गया। इसके लिए जो दावत दीन और तबलीग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दीन की दावत के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं, लोगों को नए रास्ते पे लेकर आने के लिए, तो ये काम जो है इसी की मीनिंग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की अहमियत है क्या। ये थोड़ा सा एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से ये लफ्ज़ एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो उसकी अहमियत क्या है, देखिए, बात से थोड़ी समझने की है। अल्लाह ताला ने अपने दीन को हम तक पहुंचाने के लिए या अपनी पहचान के लिए किया क्या। शुरुआत में कहाँ से शुरुआत, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने पहले वो नबी भेजे जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नाज़िल किया। उसके बाद 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह ताला इस उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजते गए, लेकिन आखिर में सबसे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिसके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। इसकी मीनिंग क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, यानी हिदायत का रास्ता नबियों के ज़रिए बंद कर दिया गया। इसलिए हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन भी बोलते हैं। और ऐसा सोचना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा, ये ईमान का ख़तरा है। यानी जो ऐसा अक़ीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माज़अल्लाह कोई नबी आएगा, तो वो काफिर हो जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा,
ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اسے بند کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پنجتن پاک کے بعد دین کو یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، ان کی دعوت کو پہنچانے کی، نیکی کی دعوت کو دینے کی اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ یعنی مسلمانوں پہ عائد ہوئی۔ نبیوں کے بعد، ولیوں کے بعد اور صحابہ اکرام جو ہیں اور پنجتن پاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد کر دی کہ وہ نیکی کی دعوت کو پھیلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، جیسے کہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مومنو، جتنی امتیں پیدا ہوئیں تم ان سب میں سے بہترین ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کام کرنے سے منع فرماتے ہو۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 110۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس چیز کو واضح فرما دیا، یہاں آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اگر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے تو پھر بھی کوئی خاص بندے میں بھیجوں گا جو دین کا کام کریں گے، جو دین سے لوگوں کو بہراور کریں گے، یعنی نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جماعت کا لفظ یوز کیا کہ اپنے اندر سے ایک جماعت ایسی ضرور بناؤ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئے اور برے کاموں سے روکے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کے جانے کے بعد، نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد، صحابہ اکرام ہو گئے اور پنجتن پاک ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، ان کے جانے کے بعد ہم میں سے ہی کچھ انسان ولی کے درجات پر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم میں سے ہی کچھ جماعتیں ہوتی ہیں یا ہم ہی ہوتے ہیں، ہمیں ہی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ برے کاموں سے روکو اور اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو کہو۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے ہمیں؟ ظاہری بات ہے، پہلے ہم خود اپنے اندر سے برے کاموں کو ریموو کریں گے، مٹائیں گے، خود اپنے اندر اچھائی لے کر آئیں گے، اچھے کام کریں گے، تبھی ہم دوسروں کو دعوت دینے کے قابل ہوں گے۔ اچھا کام کرنا، نیک کام کرنا، آپ نے دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نیک کام کرنا، آپ ذرا آیت پہ فوکس کریں کہ نیک کام کرنا، جیسے کہ حدیث پاک میں نیچے لکھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، نیکی کا کام کرنا۔ آپ کو یہ کہے کہ بھئی ہم صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج کریں اور جو 5 ہمارے رکن ہیں انہیں فالو کریں، ہمارا کام ہو جاتا ہے، نہیں، یہ کام وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں زکوٰۃ کا تو بہت لیندھی مسئلہ ہے، اس میں جس صاحب استطاعت پہ وہ ہے اور دوسروں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے اس ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ نیکی کی طرف بلائیں لوگوں کو، نیک کاموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو نیک کام کیا ہے؟ نیک کام آپ فار ایگزامپل کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، کوئی تیز آواز میں بات کر رہا ہے، کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ اسے پیار سے سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ٹوک یا اس کی تذلیل نہیں کر سکتے، یہ بھی برا عمل ہے۔ آپ کسی کو حکمت کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا اور بد اخلاقی کرنا برا ہے، یعنی کسی کو اخلاق کے دائرے میں لے کر آنا بھی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کلاس میں ہم لوگ آپس میں جو ہے وہ شیئرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیزیں دیتے ہیں، یا ہوگی مدد، ٹھیک ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدد کرنا، شیئرنگ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اچھے کاموں میں آتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو پانی پلانا، یہ بھی اچھے کاموں میں آتا ہے۔ ٹیچر کی بات، یعنی ٹیچر آپ کا بڑا ہے، معتبر ہے، اس کی بات سکون سے سننا، یہ بھی ایک اچھے عمل میں آتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور بڑوں کی یعنی پیرنٹس کی، بزرگوں کی، ٹیچرز کی بات کو کاٹ کے، یعنی ٹیچر کوئی بات کر رہا ہے اس کے بیچ میں آپ اپنی بات لے کر آ جائیں، تو یہ نہیں ہوتا، یہ بد اخلاقی میں آ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔
آپ کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، اس کے لیے ہاتھ آپ ایریز کریں گے، دین ٹیچر اگر آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ اس سے کوشچن کریں گے اور پھر اپنا وہ جواب لیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، اب دیکھیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی بے دہانی میں چل رہا ہے، کسی کو ٹھوکر لگ کے گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان ہے۔ راستے میں سے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور یہ ایک ثواب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی اچھے اعمال میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ بڑوں کو سلام کرنا، ٹھیک ہے۔ بڑوں سے پہلے جو چیز وہ منع کر رہے ہیں، بڑے یا ٹیچر سے آپ کے پیرنٹس منع کر رہے ہیں، اس کام کو پھر بھی کرنا، یہ کام برا ہے۔ یعنی پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا بھی اچھے کاموں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ برائی سے روکنی، یعنی گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت نہیں پھیلانی، غیبت چغلی سے، یعنی ہم پیچھے سے کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کے منہ پر، ان چیزوں سے بھی، یا کسی کی چغلی لگانا، ان چیزوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پانی کا ضیاع کرنا، پانی کو بے وجہ ضائع کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ جو یہ اچھے کام ہیں ان کو کرنے اور برے کام کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، خود بھی ان کو اپنے پر اپلائی کریں اور دوسروں کو بھی ان کی تلقین کریں۔ جی، اب دیکھتے ہیں اس کے ضوابط کیا ہیں، شرائط اور اصول کیا ہیں، اس زندگی گزارنے کے، گھر میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ باعمل ہونا۔ اسلام کی دعوت دینے والے کو، یعنی آپ کسی کو اگر بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کو اچھا بننے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ خود بھی اچھا بنے، ٹھیک ہے۔ خود بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں، پیرنٹس سے، ٹیچر سے بد اخلاقی نہ کریں، اچھے کام کریں جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، پھر آپ دوسرے کو تلقین کریں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو آیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، میں پھر بھی اسے زوم کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ترجمہ، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہو، کیا تم دوسروں کو کہتے ہو کہ اچھے کام کریں، نیکی کریں، اور یہ کام ہے، نیک کام یہ کریں، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، خود اچھے کام نہیں کرتے۔ حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ اس آیت کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کروں کہ جب تک آپ دوسرے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹھیک ہے، سود کھانا یعنی انٹرسٹ کھانا، اور دو مسلمانوں کو لڑوانا، اور چغلی کرنا، غیبت کرنا، ناراض رہنا، ان کاموں سے توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ کی بخشش نہیں ہوتی، آپ کی نماز وغیرہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آخری آیت کی آخری جو ہے نا اس میں فرمایا گیا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی تم کتاب پڑھتے ہو لیکن تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کن کن کاموں سے روک رکھا ہے۔ تم وہ سارے گناہ کے کام بھی کر رہے ہو، تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، تم ٹیچرز کے سامنے بدتمیزی بھی کر رہے ہو، تم جو ہے وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، دوسروں کو ستا بھی رہے ہو، گالی گلوچ بھی کر رہے ہو، کلاس کا ڈسپلن بھی خراب کر رہے ہو، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہو، ساری چیزیں تم کر رہے ہو، لیکن تم قرآن بھی پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے کیا کہ میں نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے؟ تو پہلے خود ان کاموں سے رکو، بعد میں دوسروں کو روکنے کے لیے کہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ اپنے گھر سے ابتدا کرو، یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر میں وہی ماحول رکھیں، وہی آپ گالی گلوچ کر رہے ہوں اور پیرنٹس کی تذلیل کر رہے ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں پہ شفقت بھی نہیں کر رہے ہوں، مار پیٹ رہے ہوں انہیں، بڑوں کا کہنا بھی نہیں مان رہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے، گھر میں نماز قائم نہیں ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس طرح اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ نیکی کہنے اور برائی سے روکنے کے
عمل کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ کس چیز کا ڈر سناؤ؟ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جا کے ان پر چیخنا چلانا شروع کریں، انہیں ڈرانا شروع کریں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، ان کاموں کی تفصیل میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے ان کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ ان کاموں سے ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، تو اس کاموں سے ڈرو کہ اللہ ان کاموں سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، مومن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یعنی خاندان کو آتش یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی کس طریقے سے بچائیں گے؟ آپ اسلامک پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی بات اچھی اسکول میں سیکھی، لیکچر میں سیکھی، تو وہ اپنے پیرنٹس سے جا کے شیئر کریں۔ اپنے پیرنٹس کو جا کے، اپنے بڑے بھائی بہن کو جا کے حکم نہیں دینا آپ نے کہ بھائی دیکھو آپ لوگ ایسے کرو تو آپ یہ صحیح نہیں، ہم یہ پڑھ کے آئے، نہیں۔ ان سے ڈسکس کریں کہ بھائی پپا یا مما آج ہم نے پڑھا ہے کہ بھائی یہ نیک کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور یہ برے کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی اضافی انفارمیشن ہے وہ ہمیں دیں، تو اس کے بعد جا کے ڈسکس کریں، آپ اپنے پوائنٹس بتائیں کہ ہاں آج ہمیں ٹیچرس نے یہ سکھایا، آج ہم نے لیکچر میں یہ سیکھا، تو اس کے بعد آپ کے پیرنٹس بھی کچھ بتائیں گے۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں جا کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ٹیز کر جائیں کہ بھئی یہ کام کرنا گناہ ہے تو آپ کیوں کریں، نہیں۔ بڑے سے بدتمیزی کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بڑے کو نہیں سمجھا سکتے، حکمت کے ساتھ آپ صرف ڈسکشن کر سکتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس طرح اسلام یہ بھی ہے ہدایت کرتا ہے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام حکمت اور مصلحت کے ساتھ اچھے اور نرم انداز میں کیا کریں۔ دیکھیں وہی بات آ گئی، آپ کسی بھی چھوٹے کو سمجھا رہے ہیں تو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو یہ نہیں کہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں نہیں۔ پیار اور حکمت سے جو چیز اسے بری بھی نہ لگے آپ کا کام بھی ہو جائے۔ جو چیز کسی کو آپ نے پہنچانی ہے، کوئی فار ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں دو جنے لڑ رہے ہیں، تو آپ انہیں جا کے جھڑکیں گے نہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے لڑنا برا ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کس طریقے سے، نہیں، پیار محبت سے۔ بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپس میں جھگڑے کو، آپس میں نفرت کو منع فرمایا ہے۔ آپ انہیں کوئی پیار سے حدیث سنا دیں، اسمائل کر دیں، تو اس طریقے سے آپ حکمت سے سمجھائیں گے کسی چھوٹے کو، لیکن بڑے کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کہیں بات فوراً کی جاتی ہے، کہیں بات فوراً جب جھگڑا ہو رہا ہو اس وقت نہیں کی جاتی، کیونکہ جھگڑا بڑھنے کے وہ ہیں خدشات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ ویٹ کر لیں، جب آپ دیکھیں کہ دونوں کا غصہ اتر گیا ہے اس کے بعد کوئی حکمت جو ہے وہ تلاش کر کے بات کریں، تو آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے طراق سے ان سے مناظرہ کرو، یعنی بات چیت کرو، عقل مندی اور نصیحت کے ساتھ، یعنی سوچ سمجھ کے۔ آپ کی بات کسی کو برا نہ لگے، کسی بڑے کو بری نہ لگے، کسی چھوٹے کی تذلیل نہ ہو، کسی بڑے کی تذلیل نہ ہو، دیکھ سوچ کے حکمت کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کر جائے، یعنی آپ جو بھی بات کریں اس بات کی آپ کے پاس پختہ دلیل ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی حدیث ہوگی، کوئی قرآن کی ایسی آیت ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے اپنی زندگی پہ یہ ساری باتیں عمل کرنی ہے، آپ نے نیک کام کرنے، پھر دین آپ دوسرے کو اس کی جو ہدایت کر سکتے ہیں۔ یہ فرسٹ جو پارٹ ہے، اس کا پہلا حصہ اس سبق کا کمپلیٹ ہوا، اور نیکسٹ جو ہے وہ حصے کے لیے دوسری ویڈیو پہ ہم جو ہے انشاءاللہ جائیں گے، اور دوسری ویڈیو کی لنک جو میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ان دونوں چیپٹرز، ان دونوں لنکس کو، ان دونوں ویڈیو کو دیکھ کر ٹیلی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کسی بھی چیپٹر کو آپ سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ویڈیوز کو یا چیپٹر کو 1 سے 2 سے 3 مرتبہ جب تک آپ دیکھ یا پڑھ نہیں لیتے پراپر طریقے سے، آپ کے وہ ذہن میں پوائنٹ نہیں آتے. تو امید ہے آپ کو جو پڑھایا ہوگا وہ سمجھ آیا ہوگا. اگر جو بات مشکل لگ رہی ہو، جو بات پوچھنی ہو، وہ آپ کمنٹس باکس میں اپنے نام کے ساتھ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاتے جاتے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ اور زیادہ انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.